अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल उर्दू विला। आज मैं जॉन नावल का पार्ट नंबर 29 स्टार्ट करूंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। परवेज़ भाई बाहर जाने के बावजूद मुझे भूले ना थे। महीने में उनके 2 खत लाजमी आते थे जिनमें मेरे लिए मोहब्बत बड़ी होती थी। मुझे अब उनसे कोई शिकवा ना था, मैं मुतमईन थी। लेकिन फिर परवेज़ भाई के हाथ बिल्कुल अचानक ही आना बंद हो गए। मैं हैरान भी और परेशान भी कि खुदा खैर करे। वो तो जब से गए थे तब से महीने में 2 खत मुझे लाजमी लिखते थे। बहुत कम ऐसा हुआ था कि कभी एक आध नागा हो जाए, लेकिन अब तो 2 माह हो रहे थे मगर जवाब न आया था। शायद एड्रेस बदल गया हो। इन्हीं परेशान सोचों में तीसरा माह भी गुजर गया। मैं बहुत परेशान थी, खुद जाकर पता नहीं कर सकती थी। लेकिन जल्द ही ये परेशानी ख़त्म हो गई और इनके खत ना लिखने की वजह भी समझ में आ गई जब जाकिर भाई ने बताया, आजकल में आपको मकान खाली करने का नोटिस मिलने वाला है, क्योंकि 3 साल हो चुके हैं, बल्कि 2 माह ऊपर ही हो गए हैं। तो भाई इस ख्याल से कि मैं तुम्हें मकान खाली होने का बताने के बाद तुम्हारे पास ना आ जाऊं, तुमने मुझे हाथ लिखना ही छोड़ दिया। मैं दुखी दिल से सोचती रही। हालांकि जब परवेज़ भाई जा रहे थे मुझे तो तब ही पता था कि अज़रा उनको वापस नहीं आने देगी। लेकिन बाद में जब परवेज़ भाई के मोहब्बत बड़े हाथ आने लगे तो मुझे अपनी सोच पर नदामत हुई थी और मैंने सोचा था वो यकीनन लौट आएंगे। लेकिन आज हकीकत में वो मुझसे बिछड़ गए थे। शायद हमेशा के लिए ये दुख बहुत बड़ा था कि अब ज़िंदगी के बहुत सारे रुख मैं देख चुकी थी, और जब अपनी किस्मत ही खराब हो तो फिर किसी से शिकवा कैसा। ठीक 3 साल और 3 माह बाद मैंने वो घर छोड़ दिया, फिर हॉस्टल में रहाइश इख्तियार कर ली। राबिया ने बहुत कहा, आयशा मैं आपको यहाँ से कहीं नहीं जाने दूँगी, अब आप हमारे साथ रहें। जाकिर भाई ने भी मोहब्बत से मुझे समझाया, आयशा तुम हमारे साथ रहोगी, ये तुम्हारे भाई का घर है, हमारे होते हुए तुम हॉस्टल में रहो मुझे अच्छा नहीं लगता। मगर मैंने उन दोनों को प्यार से समझा दिया कि मेरा उनके साथ रहना मुनासिब नहीं। ताशा ने भी जिद की, मगर जब मेरा अपना भाई मेरा बोझ ना उठा सका था, मेरा साथ ना दे सका था, तो फिर इस तवील सफ़र में किसी और पर बोझ बनकर रहना मुझे गवारा ना था। इसलिए मैं हॉस्टल में उठाई। हॉस्टल की ज़िंदगी का भी अपना ही एक अलग रंग था। ज़्यादातर मेरी तरह मजबूर और दुखों के मारे हुए लोग थे। वहाँ जाकर ज़िंदगी के कहीं और कहानियों के बारे में भी जानने का मौका मिला था। वहाँ सब एक दूसरे के दुखों में शामिल होकर खुश रहने की कोशिश करते थे और रात की तन्हाई में अपने बिछड़ जाने वालों और छोड़ जाने वालों प्यारों को याद करते थे कि ज़िंदा रहने की यह सज़ा इंसान का मुकद्दर है। लोग साथ छोड़ जाते हैं मगर यादें साथ नहीं छोड़ती जब तक जान न चली जाए। राबिया जब भी चारसदा जाती थी मुझे ज़रूर साथ लेकर जाती थी। इस तरह ज़रा तफरीह हो जाती थी, वरना हॉस्टल में रहकर तो मैं ज़िंदगी से और भी बेजार हो जाती। मैं राबिया के साथ इसलिए चली जाती थी कि आज़र की शादी हो चुकी थी और शादी के बाद वो कनाडा जा चुका था। बीवी को भी साथ ले गया था और फिर शादाब भी ट्रेनिंग के सिलसिले में अभी कोहाट में ही था। दूसरा वक्त भी अच्छा गुजर जाता था। वहाँ सब ही लोगों से पक्की दोस्ती हो चुकी थी, जबकि राबिया अब एक खूबसूरत बेटे की मां भी बन चुकी थी। ताशा भाई को पाकर बहुत खुश थी और मैं भी अक्सर छुट्टी के दिन उसके घर चली जाती थी। वरना पहले तो राबिया ही मुझे हॉस्टल अक्सर मिलने आ जाती थी और साथ ही बेवफा होने का ताना भी देती थी, जिसको मैं हंस कर बर्दाश्त कर लेती थी। कॉलेज से वापस आकर मैं कपड़े देख रही थी कि कौन से पहने जाएं, क्योंकि मेरी एक कोलीग नाइला की बेटी की सालगिरह थी कि अचानक वार्डन ने आकर इतला दी, आपके मेहमान आए हैं आपा, उनको बिठाओ मैं अभी आती हूँ। मैंने कहा और फिर कपड़े देखने लगी। आज जुमेरात थी और जुमेरात को अक्सर जाकिर भाई मुझे आकर ले जाते थे या फिर खुद मैं चली जाती थी, लेकिन आज तो मुझे सालगिरह पर जाना था। मैंने सोचा जाकिर भाई से कहूँगी कि मुझे ड्रॉप करते हुए चले जाएं, कम अज कम सवारी ढूंढने की मुसीबत से तो बच जाऊंगी। सवारी का मसला अब मुझे खटकने लगा था और मेरा ख्याल था अब अपनी गाड़ी लेने का कि पैसों की मुझे कोई कमी ना थी।
پھر روز بسوں میں دکھ کے کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں ذاکر بھائی کی وجہ سے پہلے تیار ہوئی۔ یوں تو میں زیادہ تر شلوار سوٹ میں ہی استعمال کرتی تھی، لیکن مس راحت نے کہا تھا ساڑی مجھ پہ بہت اچھی لگتی ہے۔ میں نے ایک خوبصورت پرنٹڈ ساڑی باندھی، بال جوڑے کی شکل میں بنائے، پھر چہرے پر ہلکا پف اور لائٹ لپسٹک لگا کر باہر نکل آئی۔ بہت زیادہ میک اپ میں نے کبھی کیا ہی نہ تھا کہ میرا اپنا رنگ ہی اتنا صاف تھا کہ میں اس پر میک اپ کی تہیں چڑھا کر اپنی سافٹ اسکن خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب میں وزٹنگ روم میں آئی تو دروازے پر ہی ٹھٹک کر رک گئی اور رنگ زرد پڑ گیا۔ میرے بالکل سامنے صوفے پر، یعنی دروازے کے رخ رکھے صوفے پر شاداب بیٹھا تھا، سفید سوٹ میں اجلا اجلا اور تر و تازہ، جیسے ابھی ابھی تیار ہو کر آیا ہو۔ مجھے دیکھتے ہی وہ اٹھ گیا۔ میرا جی تو اندر کی بجائے باہر بھاگ جانے کو چاہا، کیونکہ اس کو اچانک سامنے دیکھ کر مجھے شوق لگا تھا، لیکن میں سنبھل کر دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اس کے قریب آئی کہ اب ملے بغیر کوئی چارہ نہ تھا۔ السلام علیکم، شاداب نے میرے قریب آتے ہی اپنے محسوس انداز سے کہا۔ ارے شاداب تم، میں سمجھی ذاکر بھائی آئے ہیں۔ میں نے اس کو سلام کا جواب دیتے ہوئے اس کو دیکھا۔ وہ بڑا فریش سا لگ رہا تھا۔ میری بات سن کر بولا، اس لیے مجھے دیکھ کر ڈر گئی تھی؟ اس کے ہونٹوں پر دبی مسکراہٹ تھی۔ ایسی تو کوئی بات نہیں، میں نے دوسری طرف بیٹھے کچھ لوگوں کو دیکھ کر کہا جو اپنی عزیزوں سے ملنے آئے تھے۔ ان میں نجمہ بھی تھی جو میرے ساتھ پڑھاتی تھی۔ شاداب نے مجھے دوسری طرف دیکھتے پایا تو پوچھا، آپ کہیں جا رہی تھی؟ ہاں، وہ میری کولیگ کی بیٹی کی سالگرہ تھی، بلکہ ہے۔ تم سناؤ کیسے آئے ہو؟ میں نے اس کو دوبارہ بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے پہنچا ہوں، پہلے سیدھا ہوٹل گیا، سامان رکھا اور پھر تیار ہو کر آپ کی طرف آ گیا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، ذاکر بھائی کے ہاں نہیں گئے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، شاداب نے عام لہجے میں کہا۔ کیوں بلا؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ اس لیے کہ آپ ادھر نہیں تھی، شاداب نے آہستگی سے کہا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تمہیں ان سے ملنے تو جانا ہی چاہیے تھا۔ تو چلا جاؤں گا، میں کون سا بھی واپس جا رہا ہوں، چند روز ٹھہروں گا، پھر ان سے بھی مل لوں گا، شاداب نے تفصیل سے بتایا۔ اچھا، 4 میں سب ٹھیک ہے نا؟ میں نے گھڑی پر ایک نظر ڈال کر پوچھا۔ سب ٹھیک ہی ہوں گے، میں تو کوہاٹ سے سیدھا ادھر ہی آیا ہوں۔ لگتا ہے آپ کو دیر ہو رہی ہے، میں چلتا ہوں۔ شاداب کھڑا ہوا تو میں بھی اطمینان کی گہری سانس لے کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے رسمی طور پر بھی اس کو مزید رکنے کا نہ کہا تھا۔ جائیں گی کیسے؟ شاداب پوچھ رہا تھا۔ ٹیکسی یا رکشہ پکڑ لوں گی، میں نے اس کے ساتھ باہر نکلتے ہوئے کہا۔ تو چلیے، پھر میں آپ کو چھوڑتا ہوا چلا جاؤں گا۔ تمہارے پاس گاڑی ہے؟ نہیں تو ٹیکسی میں ہی آپ کو چھوڑ کر میں ہوٹل چلا جاؤں گا۔ اور میں اس کی بات مان گئی اور وہ مجھ سے پھر اگلے روز ملنے کا وعدہ کر کے مس نائلہ کے ہاں چھوڑ گیا۔ راستے میں اس نے کوئی خاص بات نہ کی تھی، بس ادھر ادھر کی سناتا رہا تھا، اور میں نے اس کے جاتے ہی سکھ کا سانس لیا تھا، ورنہ مجھے ڈر تھا کہیں وہ دل کا حال نہ سنانے بیٹھ جائے۔ اگلے روز میں چھٹی کے بعد کالج سے باہر آئی تو وہ گاڑی لیے میرا منتظر تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے ضبط کرتے ہوئے کہا، شاداب تم یہاں کیوں آتے ہو آپ کو لینے؟ وہ میرے غصے کی پرواہ کیے بغیر دروازہ کھولتے ہوئے بولا۔ کیوں؟ میں نے پھر غصے سے کہا۔ شاداب نے پلٹ کر مجھے دیکھا اور کہا، پلیز بیٹھیے۔ شاداب تم، میں اس کو کچھ کہتے کہتے چپ ہو گئی کہ کالج کے باہر اور بھی بہت ساری گاڑیوں میں لوگ بیٹھ رہے تھے، ان میں میری اسٹوڈنٹ بھی تھی۔ وہ کیا سوچ رہی ہوں گی، یہ سوچ کر میں آگے بیٹھ گئی تو شاداب بھی بیٹھ گیا۔ پھر اس نے گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے مجھے دیکھا اور کہا، میں آپ کے خفا ہونے کی وجہ نہیں سمجھ سکا۔ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ کیوں نہیں آنا چاہیے تھا؟ شاداب نے ونڈ اسکرین کے باہر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں چپ ہی رہی، راستے میں اس کو کچھ کہنا چاہتی تھی۔ آپ نے بتایا نہیں، کیوں آنا نہیں چاہیے تھا مجھے؟
حالانکہ میں نے کل ہی آپ کو کہا تھا کہ اب کل ملوں گا، اب تب مجھے منع کر سکتی تھی۔ میں سمجھی تھی کہ تم ہاسٹل آؤ گے، میں نے شیشے کے باہر دیکھتے ہوئے خفا ہو کر کہا۔ دماغ خراب تھا جو پھر ہاسٹل آتا، شاداب نے زیر لب کہا، پھر میرے خفا چہرے پر ایک نظر ڈال کر اونچی آواز میں بولا، ہاسٹل میں اس دن بلکہ کل آپ نے دیکھا نہیں تھا کتنا شور تھا، ٹھیک سے کوئی بات وہاں نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے سوچا کھانا کھائیں گے اور باتیں کر لیں گے، کچھ غلط کیا میں نے؟ وہ معصوم بن کر پوچھ رہا تھا۔ نہیں، میں نے جل کر کہا۔ وہ مسکرا دیا، پھر بولا، آخر اس میں خفا ہونے والی کیا بات ہے؟ مجھ سے ملنا تو تھا ہی آپ کو۔ یہ بتائیں وہ گھر کیوں چھوڑ دیا آپ نے، ہاسٹل میں کیوں اٹھائی؟ وہ گھر میرا نہیں تھا، محض پرویز بھائی کی وجہ سے وہاں 3 سال رہی۔ اب جب پرویز بھائی واپس نہ آئے تو مجھے وہ چھوڑنا پڑا کہ میں کالج پڑھاتی ہوں، ہاسپٹل میں نہیں۔ مجھے ایک بار پھر پرویز بھائی کی بے حسی یاد آئی تو دل دکھ گیا۔ شاداب نے مجھے دیکھ کر پوچھا، مگر وہ واپس کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے خط ہی نہیں لکھا، پھر وجہ کیسے معلوم ہوتی؟ میں نے کہا، پھر پوچھا، گاڑی کس کی ہے؟ ہوٹل والوں کی کرائے پر لی ہے۔ شاداب مسکرایا اور گاڑی روک دی۔ کھانا ہال میں کھائیں گی یا؟ شاداب نے میرے ساتھ چلتے ہوئے پوچھا۔ جو جی میں آتا ہے کرو، میں نے بیزاری سے کہا۔ او، آپ ابھی تک خفا ہیں؟ اچھا تو کمرے میں چلتے ہیں۔ شاداب نے اندر کا رخ کیا۔ کمرے میں؟ میں چلتے چلتے رک گئی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ شاداب نے سرسری لہجے میں پوچھا۔ کچھ نہیں۔ میں پھر اس کے ساتھ چلنے لگی۔ دوسری منزل پر اس کا کمرہ تھا۔ شاداب نے جھک کر لاک کھولا اور میں کمرے میں داخل ہو گئی۔ ہوٹل میں آج دوسری بار آئی تھی، پہلی بار فیروز کے ساتھ راولپنڈی کے ایک ہوٹل میں اور دوسری دفعہ شاداب کے ساتھ۔ فیروز کے ساتھ جس کمرے میں رہی تھی اس میں ڈبل بیڈ تھا، جبکہ اس کمرے میں سنگل بیڈ تھا۔ سامان وہی تھا جو اس کمرے میں تھا۔ میں بیڈ سے ذرا فاصلے پر رکھی گئی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی۔ شاداب نے دیکھا اور ریسیور اٹھاتے ہوئے پوچھا، کیا کھائیں گی؟ کچھ بھی نہیں، میں نے بیزاری سے کہا۔ شاداب نے پھر کچھ نہ پوچھا، خود ہی نہ جانے کیا کیا کہہ کر فون رکھ دیا اور پھر ہاتھ پیشانی پر ٹکا کر نہ جانے کس سوچ میں ڈوب گیا۔ بہرا کھانا لے آیا تو اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور پھر اس کے جانے کے بعد بند کر کے میرے قریب پڑی دوسری کرسی اٹھا کر میرے سامنے میز کے دوسری طرف بیٹھتے ہوئے بولا، چلیے شروع کیجیے، اور میں پلیٹ میں چاول نکالنے لگی۔ اب انکار فضول تھا۔ کھانے کے بعد شاداب نے کافی منگوائی، پھر بتایا، میری ٹریننگ ختم ہو گئی ہے اور آفیسرز بھرتی میں مجھے لیفٹیننٹ کا رینک مل گیا ہے۔ اب اگلے ماہ میں ڈیوٹی جوائن کروں گا۔ واقعی؟ میں ساری ناراضگی بھول گئی اور پوچھنے لگی، جی واقعی۔ شاداب مسکرایا۔ اب کیا کرو گے تم؟ میں نے اپنے لیے مزید کافی بناتے ہوئے پوچھا۔ اب؟ شاداب مجھے دیکھتے ہوئے سنجیدہ ہو گیا۔ اب پہلے ڈیوٹی جوائن کروں گا، پھر شادی۔ اس کا اشارہ سمجھ کر میں چپ رہی۔ کہتی بھی تو کیا؟ شاداب پھر کہا، آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ میں پھر بھی چپ ہی رہی۔ آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ شاداب اٹھ کر میرے قریب آ گیا تو میں نے اس کو دیکھا۔ اس وقت اس کی عمر 21-22 سال تھی، جبکہ خود میری عمر 36 برس تھی۔ ٹھیک ہے، میں اپنی اسمارٹنیس کی وجہ سے اپنی عمر سے 10 برس چھوٹی ہی لگا کرتی تھی، مگر وہ پھر بھی مجھ سے چھوٹا ہی لگ رہا تھا، اور چھوٹا نہ بھی لگتا تب بھی مجھے اب کون سی شادی کرنی تھی؟ میں شادی نہ کرنے کے فیصلے پر اب بھی قائم تھی، مگر مشکل یہ تھی کہ اب شاداب کو کیسے سمجھاؤں۔ پہلی بار جب میں نے اس کو میٹرک کرنے کا کہا تھا تو محض رقیہ کی وجہ سے کہ جب سے میں خود دکھوں کی بینٹ چڑھ گئی تھی تب سے مجھ سے کسی کا دکھ نہیں دیکھا جاتا تھا۔ دوسری بار پھر جب رقیہ میرے پاس مدد کے لیے آئی اور میں نے شاداب سے بات کی تب مجھ پر یہ انکشاف ہوا تھا کہ وہ غلط فہمی کا شکار ہو چکا تھا۔ تب میں اس کی غلط فہمی دور کرنا چاہتی تھی، مگر رقیہ کے دکھ کا خیال کرتے ہوئے
میں ضبط کر گئی، لیکن تب بھی میں نے شاداب کا اظہار کا موقع نہ دیا تھا۔ لیکن آج وہ شاید صاف صاف بات کرنا چاہتا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ اس کو بتا دوں کہ یہ سب اس کی غلط فہمی تھی، لیکن خوف یہ تھا کہ کہیں میری بات سے وہ پھر بگڑ نہ جائے کہ ڈیوٹی ابھی اس نے جوائن نہیں کی تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، بس اچانک ہی بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ شاداب پھر میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا اور پوچھا، کیا بات ہے، آپ بہت پریشان ہو گئی ہیں؟ کچھ نہیں، یہ بتاؤ تم کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ یہی کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کب کرو گے؟ میں نے مرے مرے لہجے میں کہا۔ آپ کیا کہتی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ میرے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی لڑکی دیکھ چکے ہو کیا؟ میں نے انجام بن کر پوچھا۔ میری بات پر پہلے تو شاداب نے حیران ہو کر مجھے دیکھا، پھر مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر بکھر گئی۔ جی، آج سے 5 سال پہلے دیکھی تھی۔ اچھا؟ میں نے خود کو سنبھال کر کہا۔ آپ اس کو دیکھنا چاہتی ہیں تو اٹھیے، میں ابھی دکھاتا ہوں، وہ شریر لہجے میں بولا۔ دکھاؤ۔ میں سنجیدگی سے کھڑی ہو گئی تو وہ بھی کھڑا ہو گیا اور پھر مجھے ساتھ لیے بڑے دیوار کے آئینے کے سامنے رکتے ہوئے بولا، غور سے دیکھ لیجئے میری پسند کو۔ میں پہلے ہی سمجھ گئی تھی کہ وہ مجھے کہاں لے جائے گا، چونکہ میں نے اردو ادب میں ایم اے اور پھر پی ایچ ڈی کی تھی، اس لیے اس قسم کے 2-4 سین ناول وغیرہ میں پڑھ چکی تھی۔ میں نے دیکھا شاداب اب بھی میرے ساتھ کھڑا تھا۔ اگر میں انکار کر دوں؟ میرے لب ہلے، گو کہ یہ فضول سی بات تھی۔ آپ انکار نہیں کر سکتی، اس نے پورے وثوق سے کہا۔ کیوں انکار نہیں کر سکتی؟ میں نے تلخ لہجے میں پوچھا۔ آپ پھر سے مجھے وہاں لوٹ جانے کے لیے مجبور نہیں کریں گی جہاں سے اٹھایا تھا، وہ گویا دھمکی دیتے ہوئے بولا۔ میں سمجھ گئی، انکار فضول ہوگا، وہ پہلے سے زیادہ وحشی بن جائے گا، اس لیے ایک نظر خود پر اور دوسری شاداب پر ڈالتے ہوئے کہا، ذرا دیکھو اور بتاؤ تمہارے ساتھ کھڑی میں کیا لگتی ہوں؟ کیا کو نکال کر صرف میری نظر سے دیکھیے کہ آپ میرے ساتھ کھڑی بہت اچھی لگ رہی ہیں، شاداب نے لہجے میں محبت بھر کر کہا، اور بڑی بھی لگ رہی ہوں۔ میں نے اس کے کلین شیو چہرے پر ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا، کیا فرق پڑتا ہے جب میں نہیں سمجھتا؟ اس نے لاپرواہی سے شانوں کو جنبش دی۔ مگر میں سمجھتی ہوں، میں نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، تم کو اس بات کی پرواہ نہیں، مگر یہ دنیا والے، یہ زمانہ اس فرق کو نہ صرف سمجھے گا بلکہ تمہارا مذاق بھی اڑائے گا۔ پلیز، میں آپ سے کوئی نصیحت سننے نہیں آیا، بلکہ اپنی بات کا جواب لینے آیا ہوں، وہ بات جس کو کہنے سے آپ نے مجھے روک دیا تھا۔ شاداب نے غصے سے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، دیکھو شاداب، ابھی تم صرف لیفٹیننٹ بنے ہو اور شادی کے لیے تمہاری عمر بہت چھوٹی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں دانت پیستے ہوئے کہا، کھل کر غصے کا اظہار جو نہیں کر سکتی تھی۔ اتنی چھوٹی بھی نہیں، لوگ تو 16-18 سال کی عمر میں شادی کر لیتے ہیں، میں تو پھر 22 میں ہوں، اور اس عمر میں تم 22 میں ہو؟ میں نے اس کی بات کاٹی۔ پلیز، مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، صرف میری بات کا جواب دیں، اب کے شاداب نے جلا کر کہا۔ ضرورت ہے، میں اپنی بات پر زور دے کر بولی۔ نہیں ہے، میں آندھا نہیں ہوں، شاداب نے پھر جھلا کر کہا۔ تو تم نہیں سنو گے؟ مجھے بھی غصہ آ گیا۔ سنوں گا، مگر وہ نہیں جو آپ سنانا چاہتی ہیں، بلکہ وہ جو میں سنانا چاہتا ہوں۔ وہ ہٹ درمی سے بولا، تو ٹھیک ہے، اگر مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو پہلے خود کو میرے قابل بناؤ۔ میں نے بچنے کے لیے ایک دوسرا راستہ اختیار کیا، سیدھے راستے سے وہ قابو میں جو نہیں آ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ اب کے شاداب نے حیران ہو کر مجھے دیکھا۔ مطلب یہ کہ میں کالج میں پروفیسر ہوں اور تم صرف لیفٹیننٹ ہو، جبکہ تمہاری عمر بھی چھوٹی ہے۔ پھر؟ شاداب نے جلدی سے پوچھا۔ پھر یہ کہ اگر مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو پہلے میجر کا رینک حاصل کرو، خود کو کسی قابل تو بناؤ، پھر مجھ سے شادی کا سوچنا۔
میں نے گھورنے والے انداز میں دیکھتے ہوئے کہا، وہ بھی کر لوں گا۔ آپ نے اب تک جو کہا ہے میں نے وہی کیا ہے۔ یہ کیپٹن اور میجر کا رینک بھی میں حاصل کر لوں گا، مگر پہلے شادی ہوگی، باقی باتیں وقت کے ساتھ ہوتی رہیں گی۔ شاداب نے صاف صاف کہہ دیا، شادی بعد میں ہوگی، پہلے تم یہ رینک حاصل کرو گے اگر مجھے حاصل کرنا چاہتے ہو۔ میں نے خشک لہجے اختیار کیا، آپ نہیں جانتی آپ کیا کہہ رہی ہیں۔ فوج میں پروموشن کی ایک مدت ہوتی ہے، ہر رینک کی اپنی مدت ہوتی ہے جو پوری کرنے کے بعد دوسرا ملتا ہے، اور اس میں دن مہینے نہیں برسوں لگتے ہیں۔ شاداب نے گویا مجھے سمجھانے کی کوشش کی، حالانکہ یہ بات تو مجھے بہت پہلے سے معلوم تھی۔ آخر میرے 3 ماموں فوج میں تھے، اگر یہ بات ہے تو پھر مجھے بھول جاؤ۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ شاداب نے بے چینی سے پہلو بدلا، وہ کچھ پریشان نظر آنے لگا تھا اور مجھے اطمینان حاصل ہونے لگا تھا۔ اگر مجھے بھولنا ناممکن ہے تو پھر یہ رینک حاصل کرو۔ میں پھر آ کر کرسی پر بیٹھ گئی، جبکہ شاداب اب بھی وہیں کھڑا تھا۔ وہ کتنا بھی مرد سہی، مگر تھا تو مجھ سے چھوٹا اور نا تجربہ کار، اس لیے میری چال میں آ گیا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ مجھے جواب چاہیے، میں نے کہا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا میجر کی بجائے آپ صرف کیپٹن کی شرط رکھیں؟ وہ تھوڑا سا رضامند ہو کر بولا۔ میں سمجھ گئی کہ بات بن گئی ہے۔ میجر سے کم نہیں، البتہ کرنل بن جاؤ تو اور بات ہے، میں نے ہنس کر کہا۔ پلیز ایک بار پھر سوچ لیجئے، شاداب منت کرنے والے انداز میں بولا۔ ہرگز نہیں، تم ہاں یا نہ میں ابھی جواب دو، میں نے بے روحی سے کہا۔ اس نے بھی تو مجھے خوب پریشان کیا تھا، مجھ سے شادی کی خواہش مجھے پریشان کرنا ہی تو تھی۔ یہ پریشانی کی بات ہی تو تھی کہ وہ مجھ سے 14-15 برس چھوٹا ہونے کے باوجود مجھ سے شادی کا خواہش مند تھا۔ میں نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ پریشان سا دریچے کے باہر دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا، رینک کی مدت 7 سال ہوتی ہے۔